बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात जमा दोम की किताब में खुश आमदीद। आज हमारे पहले सबक की तीसरी वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे कुछ अरबी कलिमात, उनकी अरबी, उनका तर्जुमा और उनका इस्तेमाल सीखेंगे कि किन मौक़ों पर उनका इस्तेमाल करना चाहिए और उनकी फ़जीलत और अहमियत के बारे में भी इंशाअल्लाह कुछ सीखेंगे। अब चलते हैं, सबसे पहले आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLOs देखते हैं। आज का हमारा एक ही SLO है और वो क्या है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में यानी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अरबी कलिमात और उनका मफ़हूम याद और इस्तेमाल कर सकें। और वो अरबी कलिमात कौन से हैं? वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह और यरहमुकल्लाह। तो हमने ये अरबी कलिमात याद करने हैं, उनका मफ़हूम याद करना है और उनका इस्तेमाल सीखना है। ये तीन काम हमने करने हैं इंशाअल्लाह आज के सबक में, और इंशाअल्लाह सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ये अरबी कलिमात भी याद हो, उनका मफ़हूम भी याद हो और आप उनका इस्तेमाल भी सीख सकें। अब चलते हैं, अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबक का आगाज़ हम करते हैं कुछ सवालात से, और ये सवालात हमारे पिछले सबक से मुताल्लिक़ हैं। पहला सवाल है, तावुज़ में हम किससे पनाह मांगते हैं? जब हम तावुज़ पढ़ते हैं यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं तो हम किससे पनाह मांगते हैं? हम शैतान से पनाह मांगते हैं। और किसकी पनाह मांगते हैं? अल्लाह ताला की। इसलिए कि हर बुराई से और हर बुरे काम से हमें सिर्फ अल्लाह ताला ही बचाते हैं। और दूसरा सवाल है कि तस्मिया का माना क्या है? तस्मिया का माना क्या है? हमने आपको बताया था कि तस्मिया का माना है अल्लाह ताला का नाम लेना यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। इसलिए कि तस्मिया में अल्लाह ताला ही का नाम है बिस्मिल्लाह, और आगे है रहमान और रहीम, उसकी सिफात है। उसके बाद अगला सवाल है कि दुरूद शरीफ कब पढ़ा जाता है? दुरूद शरीफ कब पढ़ा जाता है और आप किन मौक़ों पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं? बिल्कुल ठीक बताया आपने। जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं तो हमें बोलना चाहिए और पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगला सवाल है कि तमाम तलबा, बल्कि ये एक एक्टिविटी है कि तमाम तलबा बारी बारी अपनी सीट पर खड़े हो जाएं और बुलंद आवाज़ से पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। असातिज़ा ये वीडियो यहीं रोक दें और हर बच्चे से बारी बारी खड़े होकर अकीदत के साथ, एहतराम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ने का कहें। इंशाअल्लाह अगला सवाल हम उसके बाद आपसे पूछेंगे। जी, तो हर बच्चे ने दुरूद शरीफ पढ़ा और अब हम इंशाअल्लाह आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। और आखिरी सवाल है, दुरूद शरीफ पढ़ने पर कितना सवाब मिलता है? ये मैं आपको बताता हूं कि याद रखें कि दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर। अब हम चलते हैं और आपके सामने आज के सबक से मुताल्लिक एक हदीस पाक रखते हैं। और हदीस पाक क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल दुआ कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका माना है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कहना चाहिए और ये पढ़ना चाहिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में फरमाया कि ये सबसे अफजल दुआ है। तो जब सबसे अफजल दुआ है तो हमें बार बार ये कलिमात अदा करने चाहिए। अब सबक से मुताल्लिक कुछ तारुफी बातें और इब्तिदाई बातें, ताकि जब हम किताब की जानिब जाएं तो आपको सबक अच्छी तरह समझ आ चुका हो। सबसे पहले आपने ये समझना है कि अल्लाह ताला ने हमें कई नेमतों से नवाजा है। आप देखें, आप सब जब सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, इस पूरे दिन के दरमियान आप अल्लाह ताला की कितनी नेमतों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने जिस्म ही को देख लें और अपने कामों को देख लें और अल्लाह ताला की वो नेमतें देख लें जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें नज़र आती हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं और जिनकी मदद से हम ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमें इस बात का अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा कि यकीनन अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी बेशुमार नेमतों से नवाजा है।
اور اس کے بعد چلے اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کے نام دہراتے ہیں۔ ہر بچہ اپنی اپنی نشست پر کھڑا ہو جائے اور وہ ایک یا دو نعمتوں کے نام بتائیں یا اپنی کاپی پر لکھیں۔ اساتذہ جو بھی سرگرمی وہ چاہیں وہ کروا سکتے ہیں، چاہے وہ ان کے نام لکھوا لیں یا ان کو بولنے کا کام دے دیں۔ اگر وہ نام بتائیں تو ہر بچہ کم از کم 2 نام بتائے، اور اگر وہ کاپی پر لکھوانا چاہتے ہیں تو ہر بچہ 2 نعمتوں کے نام لکھے اور پھر اس کے بعد بلند آواز سے کلاس میں ان کی پڑھائی کرے۔ یہ تو ہوگی ایک مختصر سی ایکٹیویٹی اور سرگرمی۔ اس کے بعد آپ یہ سیکھیں کہ ہم ان تمام نعمتوں پر کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھیں، جب ہر نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، تو شکر بھی کس کا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس کے بعد یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اس نعمت میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں اگر ایک نعمت مل گئی، اس پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہوں گے اور اس نعمت میں اضافہ بھی کریں گے، اور اس نعمت سے ہم مزید کئی نعمتیں حاصل کریں گے۔ اور جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یاد رکھیں شکر ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ کیوں؟ الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو گویا ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس نعمت کے قابل نہیں ہیں، تمام تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ اور الحمدللہ کہنے سے ہم اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں تمام نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی تمام نعمتیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور یاد رکھیں آج کے سبق سے متعلق ایک اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ چھینک آنا۔ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ چھینک اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جی بالکل، چھینک کے ذریعے سے ہمارے جسم کے اندر موجود بیکٹیریا اور وائرس، جب ہمیں چھینک آتی ہے تو چھینک آنے سے وہ سارے بیکٹیریا اور سارے وائرس ہمارے منہ اور ہمارے ناک کے ذریعے سے باہر آ جاتے ہیں، اور ہم اس کے ذریعے سے ایک چھینک آنے کی وجہ سے بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے چھینک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں کہنا چاہیے چھینک آنے پر الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور جب آپ نے الحمدللہ سیکھ لیا تو ایک بات آپ اور یاد رکھیں کہ ہمیں ہمیشہ دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے اچھے کلمات کہنے چاہیے، اس کو اچھے نام سے پکارنا چاہیے، اور ہمیشہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو ہمیں خاموش نہیں رہنا، بلکہ اس کے جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ یہ الفاظ یعنی یرحمک اللہ کے الفاظ دعا کے ہیں۔ کیوں؟ ان کا معنی ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ اور یاد رکھیں رحم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے۔ جیسے کہ ہم نے تسمیہ میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کے 2 نام تھے، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ ان دونوں میں رحم کا معنی پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی رحم کرتے ہیں اور اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ لوگ بھی ایک دوسرے پر رحم کریں۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ ہیں یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان 2 عربی کلمات کے بارے میں کیا موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے عنوان، یعنی الحمد للہ، الحمد للہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، بے شمار یعنی جن کی ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے
اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ شکر ادا کرنے کے کتنے فوائد ہیں؟ اس سبق میں 2 فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ۔ اور نمبر 2، نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی تعریف کرنا چاہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور چھینک کے بارے میں، چھینک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ذریعے ہمارے جسم سے بہت سے نقصان دہ ذرات نکل جاتے ہیں۔ اس لیے چھینک آنے کے بعد اسلام نے الحمدللہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی آسان سی بات کہ تمام نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ چھینک آنا، کہ اس کے ذریعے سے بہت سے ذرات اور بہت سے بیکٹیریا اور وائرس ہمارے جسم سے نکل جاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اس لیے جب بھی چھینک آئے تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آپ کی کتاب میں یرحمک اللہ۔ کیا لفظ ہے؟ یرحمک اللہ۔ اور یہ کب کہنا چاہیے؟ جب کوئی مسلمان چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ اور یہ کیا ہے؟ دعا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ہر مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں سرگرمی کی جانب، جو کہ آپ نے کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے۔ آپ نے کوئی سی 5 نعمتوں کا نقشہ بنانا ہے، اور ہر نعمت کے سامنے آپ نے الحمدللہ تحریر کرنا ہے۔ یعنی آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپی پر کوئی سی 5 نعمتیں، یا اگر آپ کو زیادہ آتی ہیں تو آپ زیادہ لکھ لیں، کم از کم 5 نعمتیں لکھنی ہیں، اور ان کے سامنے آپ نے لکھنا ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد ہے اگلی سرگرمی کہ طلبہ کو 2 کی جوڑیوں میں تقسیم، اور ان میں ایک عربی کلمات اور دوسرا اس کا مفہوم سنائے۔ یہ ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں بھی اور اس سے پچھلے سبق میں بھی سرگرمی دی۔ آپ نے اسی طرح عربی کلمات اور ان کا مفہوم اور ترجمہ ایک دوسرے کو سنانا ہے اور سننا بھی ہے۔ اور اب اس کے بعد ہے گھر کا کام، کہ اپنی مسجد کے امام صاحب سے الحمدللہ آج جو ہم نے پڑھا ان میں سے ایک کلمہ یعنی الحمدللہ کی فضیلت پر کوئی ایک حدیث پوچھ کر اس کا ترجمہ تحریر کرنا ہے، اور حدیث کا مکمل حوالہ ضروری ہے، یا کم از کم حدیث کی کتاب کا نام آپ ان عالم دین کی مدد سے آپ ضرور لکھ کر لائیں۔ یہ ہے آپ کے گھر کا کام۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اب دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے آج کے سبق میں کیا سیکھا۔ آج کے سبق میں ہم نے 2 کلمات سیکھے۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھا الحمدللہ، اور ہم نے اس سے پہلے یہ سیکھا کہ تمام نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بہت سے فضائل بھی ہیں اور بہت سے فوائد بھی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے سیکھنا کہ چھینک آنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم چھینک آنے کے بعد بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ہر مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جب کوئی مسلمان چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو ہمیں اس کے جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اس کی ورک شیٹ، اس کی پی پی ٹی اور لیسن پلان آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور ورک شیٹ کو آپ نے ضرور حل کر کے اپنے اساتذہ کو دینا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔